बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हज़रात सुन्नी उलमा सुन्नी मुसलमानों को काफिर मुशरिक बिदाती करार देते रहते हैं और सुन्नी उलमा सुन्नी मुसलमानों से इनके मामूलात के बारे में दलील ख़ास का मुतालबा करते रहते हैं कि तुम्हारा ये अमल कुरान की किस आयत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस हदीस में है, खुलाफाए राशिदीन में से किस खलीफा का ये अमल है, सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम में से किस सहाबी का ये काम है, ताबीन में से किस ताबी का ये काम है। ये वहाबी देवबंदी इस्माइली हजरात सुन्नी उलमा सुन्नी मुसलमानों से इनके मामूलात के बारे में मुतालबात करते रहते हैं। हकीकत यह है कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात जितने बड़े बिदअती ये अपने मामूलात में हैं और खुद अपने उसूलों के तहत हैं, इन जैसा बिदअती शायद कोई और हो। हमारी आज की इस वीडियो में वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात का एक वो अमल पेश किया जाएगा कि जिसको इनके मौलवियों ने जायज़ भी करार दिया और मुस्तहब भी करार दिया, और फिर वही अमल वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात के फतावाजात और उसूलों की रोशनी में बिदात करार पाता है। वो अमल है नमाज के लिए जुबान से नियत करना। नमाज के लिए जुबान से नियत करना। तो इस बारे में सबसे पहले वो हवाला जात पेश करूंगा कि जिसमें इन्होंने इसको जायज़ करार दिया, बिदात की नफ़ी की और मुस्तहब लिखा, और फिर उसके बाद वो हवाला जात पेश करूंगा कि जिसमें इन्होंने खुद तस्लीम किया है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, सहाबा से साबित नहीं है, ताबीन से साबित नहीं है। और फिर बाद में वो उसूल पेश करूंगा कि जो सहाबा और ताबीन में से किसी से मनकूल ना हो, नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित ना हो, तो वो बिदअत करार पाता है। ये फतावा दारुल उलूम देवबंद है और जिल्द इसकी 2 है और सफ़ा नंबर 128 और 29 मकतबा इमदादुल उलूम मुल्तान से ये शाया हुआ है। सफ़ा नंबर 128 उन्वान ये है, क्या जुबान से नियत बिदात है। यहाँ पर बिदात की इन्होंने नफ़ी की। सवाल हुआ कि आया तलफ़ुज़ बनियत नमाज बिदात अस्त, के तलफ़ुज़ के साथ नियत नमाज की करना बिदात है, ये सवाल किया गया। जवाब देते हैं तलफ़ुज़ बनियत नमाज बिदात नेस्त। अल्फाज के साथ नियत करना नमाज के लिए बिदात नहीं है। यहां पर इन्होंने बिदात की नफी कर दी। सफ़ा नंबर 129 यहां पर एक सवाल के जवाब में ये कहते हैं, सही ये है कि जुबान से अल्फाज नियत कहने में कुछ हर्ज नहीं बल्कि मुस्तहब है। यहां पर इन्होंने मुस्तहब करार दिया जुबान से नियत करने को। और ये भी बता दूं कि खुद वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात ने अपनी कुतुब में लिखा है कि मुस्तहब वो अमल होता है कि जिसके ऊपर बंदे को सवाब दिया जाता है। अच्छा, सफ़ा नंबर 129 पे ही मजीद लिखते हैं एक सवाल के जवाब में कि जुबान से कहने को भी फुक़हाए किराम ने मुस्तहब लिखा है, और फिर आखिर में एक इबारत भी नकल कर दी कि जुबान से नियत करना मुस्तहब है। फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 128 और 29 ये 3 फतवों के जवाब पेश कर दिया आप हज़रात के सामने, जिसमें ये तस्लीम किया गया कि जुबान से नियत करना बिदअत भी नहीं है, और फिर मुस्तहब करार दिया इन्होंने। दूसरा हवाला ये मेरे पास बहिश्ती ज़ेवर है, वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात के बहुत बड़े मौलवी
تھانوی صاحب کی ہے، اور بقول وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کے تھانوی کے پیر دھو کر پینا نجات کا باعث ہے۔ دوسرا حصہ ہے صفحہ نمبر 13 اور 14۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر زبان سے نیت کہنا چاہے تو اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ نیت کرتی ہوں میں آج کے ظہر کے فرض کی، اللہ اکبر، یا نیت کرتی ہوں ظہر کی سنتوں کی، اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 13 اور 14 پہ انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی۔ فتاوی دارالعلوم میں بدعت کی نفی کی، پھر اس کو جائز قرار دیا اور پھر مستحب قرار دیا۔ تو اب تھانوی صاحب نے وہ الفاظ بھی بتا دیے کہ کن الفاظ کے ساتھ وہ نیت کرے۔ یہ بہشتی زیور دوسرا حصہ صفحہ نمبر 13 اور 14۔ یہاں تک تو وہ حوالہ جات ہیں کہ جس میں انہوں نے نماز کے لیے الفاظ کے ساتھ نیت کرنے کو جائز قرار دیا اور مستحب قرار دیا۔ ان حوالہ جات کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس طرح نیت کرنا الفاظ کے ساتھ یہ کہیں سے ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ یہی فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 128، نیچے خود انہوں نے عبارت نقل کی ہے حاشیہ کے اندر۔ عبارت یہ ہے اذ لم ينقل عن المصطفیٰ ولا الصحابہ ولا التابعین، کہ یہ نیت کرنا نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی سے ثابت ہے، نہ ہی تابعین میں سے کسی تابعی سے ثابت ہے۔ یعنی زبان سے نیت کرنا نہ نبی علیہ السلام، نہ صحابہ کرام، نہ تابعین سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 128 کے اوپر خود اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے بھی، تابعین سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی۔ اسی طرح ایک اور حوالہ سماعت فرما لیں، کتاب کا نام ہے علم الفقہ، صفحہ نمبر 170، حصہ دوم ہے۔ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی عبدالشکور ہیں، یہ کہتے ہیں زبان سے نیت کہنا نبی علیہ السلام اور صحابی سے منقول نہیں ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 170 حصہ دوم میں ہی یہ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کہنا نبی علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول نہیں، مگر ہمارے فقہا نے اس کو جائز بلکہ مستحب کہا۔ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اور تابعین سے ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو جائز اور مستحب قرار دیا۔ یہ وہ حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ جس میں خود وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی نہیں، صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو جائز مستحب قرار دیا۔ یہ اب بدعت کس طرح ہے، یہ ذرا آپ اصول سماعت فرمائیں اور پھر سابقہ حوالہ جات کو ان اصولوں کی روشنی میں دیکھیں اور خود اندازہ کریں کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کا یہ عمل جس کو یہ جائز مستحب قرار دے رہے ہیں یہ کتنی بڑی بدعت ہے، اور وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات خود کتنی بڑی بدعتوں کے اندر مبتلا ہیں۔ میرے پاس کتاب ہے راہ سنت، وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے محدث اعظم امام مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، مکتبہ صفدریہ گجرانوالہ سے کتاب شائع ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 97 کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، حضرات صحابہ کرام اور تابعین سے منقول نہیں۔ اسی طرح مزید لکھتے ہیں لیکن حضرات فقہائے احناف اس کو مکروہ بھی کہتے ہیں اور بدعت بھی، اور دلیل صرف اتنی ہی پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام و تابعین سے منقول نہیں ہے، صفحہ نمبر 97 اور 98 کے اوپر۔ اور مزید 4 لائنیں چھوڑ کر لکھتے ہیں کہ ان عبارات میں حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا خصوصیت سے حضرات فقہائے احناف نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ یہ کام حضرات صحابہ کرام اور تابعین سے منقول نہیں، لہذا بدعت ہے۔ یہ 3 عبارتیں راہ سنت کی پیش کی، جس میں مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی نے
واضح طور پہ یہ کہا کہ جو کام نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین سے منقول نہ ہو وہ بدعت ہے اور مکروہ بھی ہے۔ زبان سے نیت کرنا، جس کو وہابی دیوبندی حضرات جائز اور مستحب قرار دے رہے ہیں، اور پھر یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تابعین سے منقول نہیں ہے۔ ہم اگر اس عمل کو سرفراز خان صفدر گکھڑوی کے اس اصول کے تحت دیکھیں کہ جو عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تابعین سے اور نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے، تو وہ بدعت ہے۔ تو جب وہ بدعت ٹھہرا سرفراز خان صفدر گکھڑوی کے اصول کے مطابق، تو جائز اور مستحب کیسے ہو گیا؟ کیا سابقہ حوالہ جات کو سرفراز خان صفدر گکھڑوی کے اصول کی روشنی میں دیکھیں اور پھر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات سے یہ سوال کریں جو آئے دن سنی علماء، سنی مسلمانوں سے دلیل خاص کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان سے پوچھیں کہ جب زبان سے نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، جس کو تم خود ہی تسلیم کر چکے ہو، تو پھر وہ جائز اور مستحب کیسے ہو گیا؟ کیا یہ کار خیر ہے نیت کرنا؟ زبان سے تمہارے بقول ثواب دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پھر تمہارے اصول کے مطابق یہ حضرات تو اس ثواب سے محروم رہ گئے۔ جب دین نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین سے ثابت نہیں ہے، اور تم نے بعد میں اس کو جائز اور مستحب قرار دیا، کیا دین کے اندر یہ دخل اندازی نہیں ہے؟ جب زبان سے نیت کرنا یہ ایک نیا عمل ہے جو نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین سے منقول نہیں ہے، تو تم اس کو کس اصول کی بنیاد پر جائز اور مستحب قرار دے رہے ہو؟ لہٰذا تم جو ہم سے دلیل خاص کا مطالبہ کرتے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، صحابہ نے کیا ہے، تابعین میں سے کسی تابعی نے کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا یا کیا ہے یہ عمل، تو کوئی دلیل پیش کر دو ہمیں۔ جب تک تم دلیل پیش نہیں کرتے، تم اور تمہارے اکابرین اپنے معمولات کے اندر، اپنے فتاوی جات اور کتب کی روشنی میں اور اپنے اصولوں کے تحت بدعتی قرار پاتے ہو۔